बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ फ़यानी हाजिर खिदमत है। और नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर हम पाकिस्तान, आज़ादी और इस आज़ादी, हकीकी आज़ादी, ये तमाम चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आज़ादी की असल माने तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और यकीनी तौर पर सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से, हमारे इदारे वीनस टीवी HD की जानिब से आप तमाम अहले वतन को, पाकिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी और दुनिया भर में बसने वाले जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन सबको वीनस टीवी HD की जानिब से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। मुख्तलिफ सवालात हैं इस जश्न आज़ादी पर ख़ास तौर पे, बल्कि हम कमोपेश हर जश्न आज़ादी पर इस किस्म के सवालात का ख़ास तौर पे मीडिया पर्सन की हैसियत से हमें सामना करना पड़ता है। क्या हम आज़ाद हैं? हमें आज़ादी मनाने का हक़ है या हमें आज़ादी मनानी चाहिए? ये सब ख़दशात और जितने भी मामलात हैं, इन सब को हम फेस करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक आज़ाद ख़ित्ता ज़मीन जहां आपको ये आज़ादी हो कि आप अपने अंदाज से अपने मामलात को तय कर सकें, बदकिस्मती से ये हो नहीं पाया पाकिस्तान में। ये एक आम ख्याल है हम सब का। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ख्याल है कि किसी ज़माने में मैंने किसी जगह पढ़ा था या गालिबन किसी लेक्चर में सुना था कि अगर पटरी कायम है, ट्रेन की पटरी कायम है और शायद ट्रेन वहाँ नहीं चल पा रही सही तरह, तो इसके लिए पटरी को ही उखाड़ के नहीं फेंका जाता। कोशिश की जाती है कि अब यहाँ पे ट्रेन प्रॉपरली चल पाए, रेल गाड़ी गुजर जाए आसानी के साथ। बेशक स्पीड स्लो हो, बेशक इस पे कुछ चीज़ों की कमी हो, अंदर बैठने की गुंजाइश कम हो, लेकिन अगर पटरी रहेगी तो ट्रेन का चलना आसान होगा। अगर ट्रैक होगा तो ट्रेन चलेगी। हम ट्रैक ही उखाड़ के फेंक दें, जिससे कहते हैं, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं। क्या फ़ायदा है ऐसे पाकिस्तान का? तो ये कमोबेश मैं समझता हूँ कि उसी मिसाल के बराबर है कि हमने ट्रैक को ही उठाकर बाहर फेंक दिया और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रेन भी नहीं चाहिए होगी और ट्रैक भी नया चाहिए होगा। तो नाज़रीन, इस बात को ख्याल में जहन में रखते हुए कभी कभार दिल करता है कि इस पाकिस्तान को किसी भी अंदाज़ में है इस वक्त हमारे साथ, हमें इसको और आगे बढ़ाने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए अपनी कोशिश करनी चाहिए। हमने इसको बनाने के लिए अपनी कोशिश क्या की है? हम दूसरों पर तो उंगलियां उठाते हैं, इदारों पर भी हमारी नुक्ताचीनियाँ जो वो जारी रहती हैं, लेकिन मैंने और आपने अपना हक़ कहाँ तक इस्तेमाल किया है, इसका अंदाज़ा मैं इस बात से लगा दूं आपको कि हमारे यहाँ वोटिंग, जिसे हम इंतखाबात कहते हैं, जिसका आजकल बड़ा रोना रोया जा रहा है और कि इंतखाबात होने चाहिए। हमारे यहाँ इंतखाबात का मयार अगर मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मैक्सिमम लेवल पर, अगर अब तक का मैं टोटल एवरेज आपको बताऊं, कुछ रेफरेंडम्स को छोड़ दें, उस रेफरेंडम की तो क्या ही बात है, और कुछ उन चीज़ों को भी छोड़ दें जिस पे ठप्पे पे ठप्पा भी लगाया जाता है। वैसे बहुत सारे इलाके हैं अब भी हमारे यहाँ, अब भी हैं, आज भी हैं, माजी में भी हुआ करते थे और आज भी हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को अलहदा मिन्हा कर दिया जाए तो हमारे यहाँ वोटिंग का रेशो जो है, वो फ़ीसद जो है, वो तकरीबन 20-25% के करीब निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जिस मुल्क में 25% लोग सिर्फ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हों और 75% लोग इस बात से आज़ाद हों, बल्कि मेरा ख्याल है कि इनमें से बहुत सारे लोगों को तो पोलिंग स्टेशन, वोटिंग सिस्टम और इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार ही नहीं है। मतलब इनमें से बेशतर लोगों को तो पता ही नहीं है कि इंतखाबात कब होते हैं और कौन गुजर जाता है। वो अपनी ही या तो मैं कहूँ कि अपनी ही मस्तियों में है, या वो अपने ही बेचारे प्रॉब्लम में इतने हैं कि उन्हें मुल्क के इस पर्टिकुलर अपने इस राइट का जो है वो पता ही नहीं चलता, वो ऐसे गुजर जाता है। तो ये कौन बताएगा? तो ये है वो असल मसला जिस पर मैं और आप जो है ना, अब इस पर भी 3-4 आरा हैं। एक आरा ये है कि हमें वोट देने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमारा वोट तो हम जब जाते हैं तो वोट तो पहले से डला हुआ होता है। तो अब ये भी एक मसला है, बिल्कुल है, लेकिन इनसे निमटना होगा। जब अगर आज़ादी के मामलात को जब इतनी सीरियसली देखते हैं, पाकिस्तान से इतनी लगन और मोहब्बत देखते हैं, तो इन मामलात को हमें एड्रेस करना होगा। आप कम से कम जाएं तो सही। हो सकता है कि एक बार आपके साथ ज़रूर ऐसा हो चुका हो,
لیکن اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، ہر بار نہیں ہوگا. ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا، انہوں نے اس پر اپنی آواز بلند کی، اسی وقت آواز بلند کی، پولنگ اسٹیشن میں اپنی آواز بلند کی، اور ان کا حق دینے کا رائٹ ملا. تو ایسا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے پردہ پوشی کر کے سسٹم کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کریں. اور یہ عام ہے، بالکل عام ہے کہ ہم اپنا تو کسی قسم کا کوئی رائٹ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بجائے صرف حقوق کی بات کرتے ہیں. اور یہ ہم سڑک پر بھی دیکھتے ہیں، یہ ہم ہماری عدالتوں میں بھی دیکھتے ہیں، یہ ہم ہمارے دیگر قانونی معاملات یا ہمارے جو حکومتی سطح کے آفس، سرکاری دفتر ہیں، ان پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں، اپنے حقوق حاصل کرنے ہوتے ہیں. لیکن اپنی ذمہ داری سے میں اور آپ، ایک سڑک پر چلتا ہوا انسان، ایک سڑک پر ڈرائیو کرتا ہوا انسان، ایک پارک میں گھومتا ہوا انسان کہاں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کہاں تک اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے یا ان تمام چیزوں پر کاربند رہتا ہے. یہ ایک عام سی بات ہے، اور شاید ہم اس پر اب تک تو یقینی طور پر ناکام رہے ہیں. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ زمین ہمیں مہیا کیا کسی بھی انداز سے. ہم تو ان بدقسمت لوگوں میں سے ہیں کہ آج ہمارے ان اسلاف جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، جنہوں نے اپنا تن من دھن اس آزادی پر جو 14 اگست سن 1947 کو ہمیں نصیب ہوئی، اس پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں، اس پر بھی ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور کیا کہا جائے کہ پارٹیشن ہی غلط ہوا، یہ بھی انگریزوں کی سازش تھی، یہ بھی ہندو اور انگریزوں نے مل کے پاکستان کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا کہ یہ آگے چل کر ایک ساتھ رہ ہی نہ پائے. یعنی کہ جو غیر منقسم پاکستان جو تھا وہ 2 حصوں میں تھا، اور درمیان میں دریا پانی تھا بہت بڑا بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان. تو یہ ڈویژن جو ہے وہ ہی غلط تھی، سرے سے ہی غلط تھی. یعنی کہ اس آزادی کو اس انداز سے بھی مشکوک بنایا جاتا ہے، اور ان اسلاف پر جن کے لیے خود ہندوؤں نے اور انگریزوں نے بڑی جو ہے وہ تعریفی کلمات کہے ان کے لیے، اور یہ کہا تھا کہ شاید اگر قائد ہمارے ساتھ ہوتے. یہ ہندوؤں کے کسی کتاب کا کوئی ایک سطر ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قائد جو ہے وہ کئی نہروؤں سے بہتر تھا اور کئی نہروؤں کے برابر تھا. قائد نے ایک لاٹھی نہیں چلنے دی، ایک گولی نہیں چلنے دی. یہ میں آزادی کی بات کر رہا ہوں. آزادی کے بعد پھر جنہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا تھا وہ بہت برے انداز میں ہوا، اور کئی لوگ کٹ مرے. ہمارے پاکستان میں ہجرت کے دوران کئی لوگ کٹ مرے. کیا تھا ان کو اگر اسی بات کو ذہن میں رکھ دیا جائے کہ ہماری آزادی اور ہمارا اس وقت کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا یا ٹھیک نہیں کیا گیا، تو کیا ضرورت تھی ان غریبوں کو مرنے کی؟ لاشیں جلایا گیا، ٹرینوں میں آگ لگائی گئی. اور میں اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ آج بھی تاریخ میں جب بھی ان واقعات کو دیکھا جاتا ہے تو ہم بڑے حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دیکھتے بوجھتے جانتے بوجھتے یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ تقسیم جو ہے یہ صحیح نہیں ہو رہی، غیر منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے، اور وہ اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، اپنے مال و متاع کو چھوڑ کے پاکستان آنے کی کوشش کرے. آپ کو مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ ایسے کئی متمول گھرانے جو غیر منقسم ہندوستان میں، جب ہندوستان اور پاکستان ایک ہوا کرتے تھے، برصغیر پاک و ہند کی بات کروں میں، وہاں پہ ایک جو ہے بڑی لیوش زندگی گزارتے تھے. انہوں نے جس انداز سے اپنا مال و اسباب چھوڑا، انہوں نے جس انداز سے اپنے کارخانے، اپنی جائیدادیں، اپنی زمینیں وہاں چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کی، تو کیا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا؟ خدا کے لیے وہ کچھ بھی تھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح تھا. لیکن اگر کچھ بھی تھا اب تو آ گیا. اب تو آپ اور میں موجود ہیں اس خطہ زمین پر جس کی آبادی کو آج گنا گیا ہے. بدقسمتی سے شاید اس پر بھی کئی انگلیاں اٹھیں گی، لیکن یہ انگلیاں جو ہے یہ بد اعتمادی کی ہیں. ہمارا اعتماد، ہم پاکستانیوں کا اعتماد اتنا متزلزل ہو گیا ہے
اتنا ہم چوٹ کھا چکے ہیں، اتنا ہمیں پیسا گیا ہے کہ شاید ہم ایک سچی بات پر بھی یقین کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس میں کہاں تک سچ ہے کہ آج ہم 24 کروڑ کی آبادی کے قریب ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو پھر ایک بار پھر بہت کم گنا گیا ہے، اور اس میں کم گننے والوں کی یا زیادہ بڑا چڑھ کر پیش کرنے والوں کی کیا حکایت ہے یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے، اور اب ہمیں اس پر ہی اکتفا کرنا ہوگا۔ تو یہ 24 کروڑ لوگ، یہ 24 کروڑ نفوس کو ہی اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کے باشندے ہیں، اصل باشندے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، تو کیا ان پاکستانیوں کے فرائض، ان پاکستانیوں کے وقار، ان پاکستانیوں کو اپنے آپ کو آزاد ثابت کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بے شمار ایسے ایونیوز ہیں جہاں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ میں اور آپ پاکستان کو برا بھلا کہنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ پاکستان برا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں اگر میں دیکھوں تو پاکستانی برا ہو گیا ہے۔ پاکستانی اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، پاکستانی اپنی ذمہ داریوں سے نبردآزمان نہیں ہو رہے۔ پاکستانیوں نے وہ تمام چیزیں جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ ایک پاکستانی اپنا حق رائے دہی ووٹ استعمال کرنے کے لیے نہیں جاتا، کہتا ہے میرا ووٹ تو ڈل چکا ہوتا ہے، میرے ووٹ کا کیا فائدہ ہے، میرے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہے، آپ کا پہلا فرض ہے ایز این پاکستانی۔ آپ کو پتا ہے دنیا کے کئی ممالک میں ترقی یافتہ ممالک میں ووٹ ایک لازمی جزو ہے۔ اب تو کمپیوٹرائز دور ہے، جس نے ووٹ نہیں ڈالا پتہ چل جاتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالا، کتنے سالوں سے نہیں ڈالا۔ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی قانون پاکستان پر بھی لاگو ہونا چاہیے کہ پاکستان میں یہ سسٹم رائج ہو جائے کہ جو شخص ایک بار، 2 بار، 3 بار الیکشن میں اپنا ووٹ استعمال نہیں کرتا، یعنی کہ 15 سال، 5 سال کا اگر عرصہ گنا جائے تو 15 سال، اور ہمارے ہاں تو سم ٹائم 5 سال بھی نہیں، 2 3 سالوں میں الیکشن ہو جاتے ہیں، اور یہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے حکومتیں الٹی جاتی ہیں۔ تو بہرحال جب بھی الیکشن ہو، 1، 2 یا 3 الیکشن کی کوئی شرط ہونی چاہیے کہ اس میں آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، ورنہ آپ پاکستان کے بہت سارے آپ کے رائٹس جو ہیں اس پر نہیں جا سکیں گے، اس پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ کو ریزن بیان کرنا ہوگا کہ آپ نے کیوں اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا، ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ اب ہم نے پاکستان کے لیے اب تک کیا کیا ہے اور پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اس پر ہم یقینی طور پر اگلے آنے والے پروگرام کے حصے میں بات کریں گے۔ اس وقت وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں جشن آزادی کے سلسلے کا یہ ایک مختصر سا پروگرام ہے، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں جہاں تک ہمیں ادا کرنی چاہیے اس کو کہاں تک ہم ادا کر پا رہے ہیں، اور پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا۔ سب سے پہلے جس آزاد فضا میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک شخصی آزادی، ہیومن رائٹس اور دیگر بہت ساری ایسی بہت ساری دوسری قانونی حیثیت جو ہے وہ ہماری آہستہ آہستہ سلب ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج مجھے اور آپ کو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ فیس نہیں کر پا رہی جو ایسے ممالک میں جہاں پر جو قومیں آزاد نہیں ہیں وہاں پر کرنی پڑتی ہیں ان غلامانہ ذہنیت کو جس انداز سے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان نے سب سے پہلے تو ایک خطہ زمین دیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں تو کہوں گا کہ اس خطہ زمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ چوٹی، پہاڑوں سے اعلیٰ ترین اور طویل ترین اور بلند ترین چوٹیاں جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں، یہ نعمت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔
ڈیپتھ کی اگر میں بات کروں تو ایسی ڈیپتھ، سمندری ڈیپتھ ہمارے پاس موجود ہیں کہ پاکستان دنیا میں کہیں نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ ہم نے بہت سی تو ایکسپلور ہی نہیں کی. ہم گیس ایکسپلور نہیں کر پائے ہیں اب تک کہ جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں پیٹرول کے ذخائر ہیں، ہمارے یہاں معدنیات، پہاڑوں کے پہاڑ بھرے پڑے ہیں معدنیات کی نعمتوں سے. خزانہ کہلاتا ہے یہ. دنیا میں یہ خزانے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں نا سونے کا پہاڑ، جس کی تشبیہ دی جاتی ہے. ہمیں دیگر اسلامی اور مذہبی کتابوں میں بھی ہمیں سونے کے پہاڑ اور طلسماتی طور پر بھی دکھائے جانے والے کئی پروگرام میں سونے کے پہاڑ دکھائے جاتے ہیں. یہ سونے کے پہاڑ ہیں، اور سونے کے پہاڑ، سونا بھی شاید کم ہوگا، ایسی دھاتیں ہیں جو سونے سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ قیمتی دھاتیں ہیں جو پاکستان میں ہیں، ہو سکتی ہیں. ایکسپلور نہیں کیا گیا اب تک، اور اس ایکسپلوریشن کے پیچھے اس کو باہر لانے کے پیچھے بھی بہت ساری حکایتیں ہیں. بدقسمتی سے میں نے کہا کہ پاکستان برا نہیں ہے، پاکستان میں جو کچھ ہے وہ برا نہیں ہے. شاید ہم ایک ایسا سسٹم یہاں نہیں بنا پائے، بدقسمتی سے میں کہہ رہا ہوں. بڑی کوششیں ہوئی ہیں اور بڑی کاوشیں کئی لوگوں کی اس پورے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن اب تک وہ کارآمد نہیں ہوئی. لیکن ہمیں امید کے ساتھ تو زندہ رہنا ہوگا. پاکستان کی اگر ٹیلنٹ کی بات کروں، اگر اسپورٹس کی میں ٹیلنٹ کی بات کروں، تو کن لوگوں نے انڈیویجولی طور پر اپنی انفرادی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. پاکستان کو اگر افواج کی شکل میں دیکھا جائے، پاکستان کی جو ہے وہ سیکرٹ ایجنسیز کو دیکھا جائے، تو انہوں نے دنیا میں اپنا سکہ جمایا ہے، اور ہماری افواج کو دنیا کی بہترین افواج میں شمار کیا جاتا ہے، اور ہماری ایجنسیز کو، ہماری سیکرٹ ایجنسیز کو دنیا کی بہترین سیکرٹ ایجنسیز کہا جاتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا کر صرف اس بات کی نفی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان برا نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے دنیا میں. میں ایک چھوٹی سی مثال پچھلے دنوں میں ایک جگہ سن رہا تھا، وہ آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. اور اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ جو پاکستانی کی قوم ہے، قوم کو جس انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا اس چھوٹی سی بات میں، کہ ایک زمانے میں اب سے کچھ عرصہ پہلے، کو 8-10 سال پہلے، ایک سروے ہوا دنیا میں. ایک سروے کیا گیا کہ حکومتوں نے عوام کو کس انداز میں اور کتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے. حکومتیں عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں مختلف انداز میں، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، جو ان کی بنیادی ضرورت ہے، ان کے گھر اور رہنے سہنے کے حوالے سے. یہ وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جو حکومتیں مہیا کرتی ہیں اپنے عوام کو، اپنے ملک کے باشندوں کو. اس میں پاکستان کا نمبر کوئی 100 سے بھی زیادہ، مجھے ایگزیکٹ فیگر یاد نہیں، لیکن کم و بیش 100 سے زیادہ، یہ میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں 100 اور 125 کے درمیان پاکستان اسٹینڈ کر رہا تھا. حکومت سے ملنے والی مراعات جسے ہم کہہ سکتے ہیں، فیسیلیٹیشنز جسے کہتے ہیں ہم، اس پر ظاہر سی بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. جہاں بھی عوام جاتی ہے دھکے ہی کھاتی ہے. اگر آپ کے پاس کچھ ہے، آپ کے چچا ماموں اگر کسی جگہ ہیں، تو پھر تو آپ اپنے کام کرا لیتے ہیں، ورنہ مجھے اور آپ نے اور ایک عام پاکستانی نے تو دھکے ہی کھانے ہیں. تو یہ انہی مراعات کا حصہ ہے. ہمارے تعلیمی اداروں کا کیا حال ہے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے گورنمنٹ تعلیمی ادارے بالکل زبو حالی کا شکار ہیں، اور استبل بن گئے ہیں، گھوڑوں کا استبل. کہیں کچھ اور جانور وہاں بندھے ہوئے پائے جاتے ہیں. ہمارے صحت کا نظام کچھ بہتر ضرور ہوا ہے، لیکن ابھی بھی اس میں بے پناہ گنجائش موجود ہے ہمارے صحت کے نظام میں. اور ایسے بہت سارے ہمارے دیہاتی اور رورل ایریاز ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ کلینک تو دور کی بات ہے، دور کوئی چھوٹی سی ڈسپینسری بھی نہ ہوتی ہو، دواخانے یا بڑے ہاسپٹلس تو الگ ایک ہی ان کے لیے مثال ہوگی. ایسے دور افتادہ علاقے جہاں تو ایک عام انسان کی زندگی گزارنا شاید سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ان کو پانی کا ایک مشکیزہ حاصل کرنے کے لیے میلوں چلنا پڑتا ہے. یہ سم ٹائم بڑی حیرت انگیز بات لگتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے ناظرین. یہ حقیقت ہے کہ آج ہی پاکستان اس جگہ پر کھڑا ہے جہاں آج بھی دیہات کی خواتین کو، کچھ علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ میلوں چلنا پڑتا ہے کچھ پینے کے پانی کے حصول کے لیے. یہ میں پاکستان کی بات کر رہا تھا. تو جس انداز سے میری یہ جو چیزیں میں آپ کو بتایا چلے جا رہا ہوں کہ پاکستان نے اپنی ذاتی حیثیت میں پاکستانی نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے، تو انفرادی طور پر
کئی لوگوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ شاید میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں کہ دنیا کا سروے میں نے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا 100 سے 125 نمبر، 100 یا 125 کے آس پاس کا کوئی نمبر تھا جس میں حکومتوں سے ملنے والی مراعات کسی بھی ملک میں دی جاتی ہیں، اس میں پاکستان کا 100 نمبر، 100 سے اوپر نمبر. لیکن وہ مراعات کتنی بھی ہیں، اتنی ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، ان سے استفادہ حاصل کر کے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا، اپنے ملک کو فائدہ پہنچانا، وہ زر مبادلہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اکانومی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پروڈکشنز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اسکلز جو میں بتا رہا ہوں اسپورٹس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی سطح پر یہ جنرل ریسرچ تھی، اس میں پاکستان کا 7واں نمبر، یعنی کہ اس مختصر سی فیسیلیٹیشن کے اندر پاکستانی استفادہ حاصل کر کے دنیا میں 7ویں پوزیشن حاصل کرتے ہیں. تو اگر پاکستانیوں کو تھوڑا سا اور اسپیس مل جائے، تھوڑی سی اور رہنمائی مل جائے، حکومتیں تھوڑا سا اور سپورٹ کرنا شروع کر دیں، تھوڑا سا اور فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں، تھوڑی سی اور انویسٹمنٹ شروع کر دیں ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے نظام تعلیم کو اور تھوڑا سا بہتر کر دیں، ہمارے نظام صحت کو تھوڑا سا اور بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں، اور ہمارے جو عدلیہ، قانون، سسٹم، سرکاری ادارے، ان میں تھوڑی ریویمپ کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو زیادہ نہ، اگر یہ 125واں نمبر تھا، اگر اس کو ٹاپ 50 کے اندر لے آئیں، ٹاپ 75 کے اندر لے آئیں، تو آپ کو پتا ہے کہ اس ریشو سے پاکستان ان فیسیلیٹیشن سے استفادہ حاصل کر کے کم و بیش دنیا میں پہلی 3 پوزیشنز پر آ سکتا ہے. اور استفادہ حاصل کر کے دنیا کی پہلی 3 پوزیشن پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اکانومی اتنی مضبوط ہو جائے کہ ہمیں کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے، کوئی ہمیں بلیک میل نہ کر سکے، اور کوئی ہمیں اپنی لاٹھی سے ہانک نہ سکے. یہ اس لیول پر ہم آ سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہماری حکومتوں نے اس پر توجہ نہیں دی، اور ہماری جو مین پاور ہے، پاکستان کی اصل قوت ہے وہ مین پاور ہوتی ہے، اس پر توجہ نہیں دی. ایک اور بڑا اہم ترین نقطہ، پاکستان کے بیرون ملک پاکستانی جو کسی بھی ملک کا اثاثہ ہوا کرتے ہیں، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ بیرون ملک باشندے ہوتے ہیں اس ملک کے. ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی اگر میں بات کروں تو ان کے باشندوں نے جو دنیا بھر میں میں اور آپ واقف ہیں اور جانتے ہیں اس بات کو کہ انہوں نے بڑا اپنی کامیابیوں کا لوہا جمایا ہے. لیکن پاکستان ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود بھی دنیا میں جہاں بھی موجود ہے، پاکستانی دنیا میں جہاں بھی موجود ہے، وہاں ایک اعلیٰ پائے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس ملک کے لیے تو کم و بیش بہت ہی اعلیٰ ترین باشندوں کی حیثیت سے موجود ہیں. اور خوش قسمتی ہے کہ ان کا پاکستان کے ساتھ اٹیچمنٹ، پاکستان کے ساتھ لگاؤ، پاکستان کے ساتھ ان کی قلبی وابستگی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی پاکستان پر کوئی بھی افتاد آن پڑی ہے، زلزلہ کی بات کروں، میں سیلاب کی بات کروں، یا ایسی کوئی بھی ایسی افتاد آ پڑے، کوئی بھی پریشانی پاکستان، تو بیرون ملک پاکستانی جو اثاثہ ہے ہمارا، اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 1 کروڑ کے تقریباً 90 لاکھ سے 1 کروڑ پاکستانی ہیں جو دنیا بھر میں مقیم ہیں اور پاکستان کے ساتھ اتنی ہی قلبی وابستگی رکھتے ہیں. شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں رہنے والے شاید اتنے پیٹریوٹک پاکستانی نہ ہوں جتنے کہ وہ پاکستانی ہیں، کیونکہ انہیں علم ہے وہ ایک کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے 2nd کلاس سٹیزن ہیں، اور ہم اپنے اس ملک میں بے شک غریب صحیح، ترقی پذیر صحیح، مختلف پریشانیوں میں گھرا ہوا صحیح، لیکن 1st کلاس سٹیزن تو کم از کم ہیں. تو وہ اس فرق کے تحت پاکستان کو بہتر کر کے یہاں کے 1st کلاس سٹیزن کو واقعی دنیا کا 1st کلاس سٹیزن جس طرح کہلاتا ہے ویسا بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا ہے، یہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. جو بھی آنے والی حکومتیں ہوں گی ان کو اس بات پر تو ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم نے ان بیرون ملک پاکستانیوں جو کہ اثاثہ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو آزادی کے ساتھ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے مواقع فراہم کرنے ہیں. آگے آنے والا پاکستان، آگے آنے والے کوئی بھی ملک، دنیا کو کوئی بھی ملک ہو، اگر آپ نے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہ کیا،
ان کے بھیجے ہوئے پیسوں کو یہاں پہ سیکیور نہ کیا. انویسٹمنٹ یہی ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس قانونی سسٹم کی میں بات کر رہا تھا کہ بیرون ملک انویسٹر ہوتا ہے، بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ انویسٹر ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر، زمینیں خریدتا ہے، کارخانے خریدتا ہے اور بہت سارے معاملات میں اپنے انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا، اور خیال نہ رکھنے کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ اتنے ہی پیٹریوٹک ہیں، لیکن معاشی طور پر یقینی طور پر اب تھوڑے سے وہ متزلزل ہیں. تو آگے آنے والے دنوں میں آگے آنے والی حکومتوں کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ان بیرون ملک پاکستانیوں کا ہمیں خیال رکھیں، اور پاکستان کو ایک آزاد اور فلاحی مملکت بنانے کے لیے ان پاکستانیوں کو بھی اس دوڑ میں، اس چہل میں شامل رکھیں اور پاکستان کو اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں اور اس کہانی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور آزاد معاشروں میں، آزاد ملکوں میں فیصلے بھی آزاد ہونے چاہیے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارے ہاں اب فیصلوں میں آزادی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یقینی طور پر ہمیں یہی امیدیں ہیں ہماری ان تمام اعلیٰ عدلیات سے، ان تمام اداروں سے، ان ملک کے تمام اداروں سے جو وہ آزادی کے ساتھ، آزادی کے ماحول میں آزاد انسانوں کو سانس لینے کی اجازت دیں. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی اگر میں بات کروں، حالیہ فیصلوں میں کسی بھی سیاسی تناظر سے بالاتر ہو کر، کیونکہ یہ عدالتیں ہمارا مان ہیں، یہ عدالتیں جو ہے وہ کسی بھی ملک اور ایک آزاد معاشروں کے لیے بڑی جو ہے وہ ستون ہوا کرتی ہیں. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا ونسٹن چرچل کا یہ قول کہ برطانیہ جل رہا تھا. یہ ایک مقولہ بھی ہے، اور مقولہ نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت ہے. تو چرچل کے جو ساتھیوں نے کہا انہیں کہ برطانیہ جل رہا ہے، تو انہوں نے صرف ایک بات کہی اور انہوں نے کہا کہ کیا عدالتیں اپنا کام برابر سے ٹھیک سے کر رہی ہیں؟ تو انہیں کہا گیا کہ ہاں، اب تک عدالتی سسٹم جو ہے وہ تو اپنا رول پلے کر رہا ہے اور بہتری کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا پھر برطانیہ کو آگے بڑھنے سے، دنیا کی عظیم طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. کتنا بڑا مقولہ یہ دنیا بھر کے لیے کہ جہاں بھی عدل اور انصاف کے ادارے مستحکم انداز میں کام کرتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی انداز کی تکلیفیں کسی بھی ملک کو ہو سکتی ہیں. تو یہ وہ فیصلے ہیں، خواہ وہ کسی کی فیور میں ہوں یا کسی کے حق میں ہوں. میں تمام فیصلوں کی بات کر رہا ہوں. سیاسی تناظر سے بالاتر ہو کر عدلیہ کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. ہماری لوئر جوڈیشری سے لے کر ہماری ہائی کورٹ سے لے کر ہماری سپریم کورٹ تک، اعلیٰ عدلیہ تک، کہ وہ تمام فیصلے عوام کی فیور میں، حقداروں کو انصاف دلانے کی فیور میں جب تک ہوتے رہیں گے، میں شرطیہ کہتا ہوں کہ یہ جب تک ہوتا رہے گا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے آگے بڑھنے کی امیدیں زندہ رہیں گی. اور جس دن میں اور آپ یہ سمجھ لیں گے اور کہ اب عدالتیں اپنا وہ کام، انصاف کے وہ ادارے اپنا کام بخوبی انجام نہیں دے پا رہے، اور یہ ایک عام فضا اور عام رائے بن چکی تھی کچھ عرصہ پہلے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ کچھ بہتری اس میں ضرور آئی ہے. تو جس دن یہ عام ہوگا تو پھر لوگ یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھیں گے. اور لوگوں کے ٹھہرنے کی اگر میں بات کروں تو ہمارا برین ڈرین اس وقت تاریخ کے بلند ترین سطح پر ہے. ہمارا ہر نوجوان ملک سے باہر جانے کی کوششوں میں مصروف ہے. ہمارا ہر اسکلڈ ورکر جو ہے وہ ملک سے باہر جانے کی کوششوں میں مصروف ہے. اور شاید آج اگر میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ آج اگر کچھ ممالک پاکستان کے لیے اپنے ویزے آسان کر دیں یا کھول دیں تو شاید ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، اور دنیا لوگ اپنی جو ہے وہ سکونت جو ہے وہ کسی اور ملک میں اختیار کرنا پسند کریں گے. یہ ایک جنرل ریسرچ کا پیپر میں آپ سے سامنے پیش کر رہا ہوں. بظاہر
ایز این پاکستانی یہ دکھ بھری بات ہے, ہمیں اس کا پرچار ضرور نہیں کرنا چاہیے, لیکن حقیقت سے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا. اور پاکستان جس دورائے پر کھڑا ہے, پاکستان کو اس سال جشن آزادی میں ہم سب نے ایک عہد کرنا ہوگا, ان تمام اداروں نے بھی, میں نے اور آپ نے بھی, اور وہ تمام لوگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے بھی, کہ یہ ڈیسائسو مومنٹ پر پاکستان ہے. پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے کہ آج اگر ہم نے کوشش کی, کچھ تھوڑی سی کوشش کی, اور عوام کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی, ہمارے نوجوانوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ ہم آزاد ہیں, آزاد ہی رہیں گے, اور اپنے فیصلے آزادانہ کرنے پر قادر ہیں, تو پھر آپ یاد رکھیے گا شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری ترقی کے منازل بہت تیزی سے طے ہو جائیں. اور اگر آج میں نے اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جہاں میں بیٹھا ہوں میں اس کا قادر مطلق بن جاؤں, میں اس پر اپنے فیصلے صادر کرنا شروع کر دوں. یہ میں کسی خاص ادارے کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ہر اس ادارے کی, ہر اس چھوٹے ادارے کی جہاں پر بیٹھا ہوا, جس کی مسند پر بیٹھا ہوا ہر انسان جو ہے, ہر پروپرائٹر جو ہے, ہر اونر جو ہے, وہ اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھنا شروع کر دے, تو پھر شاید جو مایوسی کی جو فضا ہے اس کو بڑھنے سے کوئی نہیں روک پائے گا. آج پاکستان مایوسوں کے دلدل میں مسلسل دھنستا چلا جا رہا ہے. امید کی کرن اگر کوئی نظر آئے تو اسے بجھنے نہیں دینا چاہیے, اسے اور تھوڑا سا بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور امید کی کرن جب بجھ جاتی ہے ناظرین کرام, امید وہ انسانی زندگی کا وہ ایک طرح امتیاز ہے کہ جس وقت امیدیں ختم ہو جاتی ہیں, اس کے بعد انسان کا جسے زندہ رہنے کی امید, کسی مریض میں زندہ رہنے کی امید کی میں بات کروں, بالکل ویسا ہی ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ڈاکٹر میڈیسنز اور بہت سارے علاج جو ہیں یہ اس وقت تک کارآمد ہوتے ہیں جب تک مریض یہ چاہے کہ مجھے زندہ رہنا ہے. گو کہ ہمارے ہاں یقینی طور پر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے, بلکہ حقیقت نہیں ہے, یہ تو ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ ایک نہ ایک دن کسی خاص وقت معین ہے ہماری زندگی کا. لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ ایک مریض کا یہ باور رکھنا کہ مجھے زندہ رہنا ہے, وہ اس کو زندہ رکھنے میں مدد دیتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میڈیسنس اور جتنے بھی ان کے مراحل ہیں اس پوری انجری کے, اس پوری بیماری کے, وہ اپنی جگہ, لیکن یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اقوام میں بھی زندہ رہنے کی امید, مایوسی سے نکل کے زندہ رہنے کی امید, اقوام کی بات کر رہا ہوں, یہ میں کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا, اقوام میں یہ امید کا زندہ رہنا بے انتہا ضروری ہے. جب تک کہ یہ امید ہمیں زندہ رہے گی کہ ہم پاکستان نکل جائے گا, ان تمام مراحل سے نکل جائے گا, آگے بڑھ جائے گا, دنیا کی بہترین اقوام میں, دنیا کے بہترین ممالک میں, ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے گا, جب تک یہ امید ہم سب میں زندہ رہے گی, یہ رمق ہمارے اندر زندہ رہے گی, یہ ہمارے خون میں گردش والے, ہماری جسم میں گردش کرنے والے خون میں یہ چیز شامل رہے گی کہ ہم اس برے اور پریشان کن ماحول سے نکل کر ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے گا کہ پاکستان کہیں کبھی بھی شکست نہیں کھائے گا. اس قسم کے حالات جو آج ہمارے درمیان ہیں, شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سارے آپ نے نہ دیکھے ہوں, لیکن ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ یقینی طور پر کئی ادوار میں مختلف حالات میں وہاں مشکل صورتحالوں سے گزرے ہوں گے, انہوں نے دیکھا بھی ہوگا. ان کا کہنا یہی ہے کہ حالات سے نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اگر قوم یہ فیصلہ کرنے کہ ہمیں ان حالات سے نکلنا ہے, تو ان حالات سے نکلنے کے لیے اپنی اپنی کوششوں میں, اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے. میں اور آپ جب بھی یہ کوشش کریں گے تو وقت تیزی سے ہمیں اپنی منزل کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دنیا میں ایسی بے شمار اقوام, میں جاپان کی بات کر لوں, آج آپ کو یاد ہوگا ناگاساکی اور ہیروشیما پر بم برسائے گئے, اور اس کے اثرات جو ہے وہ سالوں, بلکہ آج بھی کہتے ہیں لوگ کہ ان کے اثرات موجود ہیں. جاپان کہاں کھڑا ہے آج؟ تو پاکستان ایک زمانے میں جاپان کو امداد کر چکا ہے. پاکستان ان ممالک میں شامل تھا کہ اس کے برے وقت میں پاکستان جاپان کو امداد کرتا رہا ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ دنیا کے لیے رول ماڈل اکانومی ہوا کرتی تھی. تو جب ہم تھے تو پھر ہو سکتے ہیں. یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے, جسے میں کہوں یہ آزمائش کا پیریڈ تھا, اور بدقسمتی سے ہم نے ان تمام چیزوں کو اس وقت شاید ریئلائز نہیں کیا جس وقت ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے تھا.
لیکن آج بھی وقت نہیں گزرا ہے. میں اور آپ ایک بار پھر جشن آزادی کے بالکل قریب ہیں. اس جشن آزادی پر کوشش کریں مل کر پاکستان کو آگے بڑھانے کی, اور اپنے گھروں کو, اپنے آس پاس کے اڑوس پڑوس کو, اپنے دیگر علاقوں کو ہرا بھرا کریں, جھنڈوں سے ہرا بھرا کریں. اور اس بار ایک اور مہم کا آغاز بھی ہے کہ پودے لگائیے, ایک جھنڈا ایک پودا, 2 جھنڈوں کے بجائے ایک جھنڈا اور ایک پودا لگائیے. پودا لگائیں گے, پاکستان کی ہریالی, پاکستان کا جھنڈا ویسے ہی ہریالہ سبز پرچم ہے, اسی سبزے کے ساتھ ہم پاکستان کو ہرا بھرا رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ مایوس نہیں ہوں گے اس امید پر کہ پاکستان ایک بار پھر دنیا کا بہترین ملک بن کر ثابت ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان کو 60 کی دہائیوں سے نکال کر اب 2020 اور 30 تک کی دہائیوں پر لے جانے کے لیے اپنی پوری کوششیں شامل حال رکھیں گے. ان تمام باتوں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے ادارے وینس ٹی وی ایچ ڈی کی جانب سے جشن آزادی کی بہت بہت مبارکیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور آپ سب کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.